अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान की इस वक्त की मौजूदा सियासी सूरत हाल बहुत ही टेंशन का शिकार है। इस वक्त कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं जो अगले इलेक्शन के लिए फ़िक्रमंद ना हो, सिवाय एक PTI के, जो इस वक्त बज़ाहिर तो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि अगर इलेक्शन कल का होता आज हो जाए तो हम क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में हैं। लेकिन असल सवाल फिर वही रेज़ होता है कि अगर PTI इक़्तिदार में आ भी जाती है तो क्या वो उन मच नीडेड रिफॉर्म्स पे काम कर सकेगी जो कि पिछले दौर में उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस तरह पुलिस रिफॉर्म्स थी। द फॉर्मर लेट IG KP नासिर दुरानी साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें, उनको इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत आते ही पंजाब का ज़रा प्रोजेक्ट सौंपा था कि आप पंजाब पुलिस को ज़रा थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से डील करना सिखाएं और जो KP पुलिस में अच्छी चीज़ें हैं वो ज़रा इनमें भी इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन उन्होंने भी गिव अप कर दिया। और फिर हमने 2 दिन कबल देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो कि साबिक वज़ीर आला हैं पंजाब के, जिस तरह से उनके घर रेड की गई, बावजूद इसके कि उनको अभी मज़ीद अगले हफ्ते तक उनकी ज़मानत थी और अदालत ने उनको ज़मानत दे रखी थी। इसके बावजूद जिस सख्त अंदाज में पुलिस ने छापा मारा, और सिर्फ छापा ही नहीं मारा, मतलब दीवारें फलांग के पुलिस दाखिल होगी उनके घर में और उनके घर की ख़वातीन के साथ भी जो बहस मुबाहिसे का सिलसिला चलता रहा, तो बड़े अनफॉर्चुनेट मनाजिर थे। और कोई चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सियासी तौर पर पसंद करे या नापसंद करे, उनकी सियासत से इत्तफ़ाक़ करे या इख्तलाफ करे, ये मनाजिर हर घर में बैठी हुई ख़वातीन, बच्चों, नौजवानों, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही शर्मनाक थे। तो इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, महंगाई ने अवाम का कचूमर निकाल दिया है। इस एक हफ़्ते में 21 अशिया महंगी हो गई हैं। ईद के बाद ये नया तोहफ़ा जो है हुकूमत की जानिब से मिला है। 14 से 27% तक अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है ECC ने। और सिर्फ यही नहीं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो ज़िंदगी बचाने की अद्वियात हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अद्वियात हैं, उनकी कीमत में 70% तक इजाफे की मंजूरी दे दी है ECC ने। और ये ऑब्वियसली गैस को देख लीजिए, बिजली को देख लीजिए, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को देख लीजिए, और अब आप अद्वियात को देख लीजिए। हर जगह हर चीज़ की जो कीमत है वो आसमान को छू रही है। और महंगाई मुकाओ मार्च का नारा लगाकर जो जमातें मुश्तरका तौर पर बरसर इक़्तिदार आई थीं 1 साल पहले, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से अब लगभग, ये कहना गलत ना होगा कि जीने का हक ही छीन लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं जी आज के प्रोग्राम में जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब और बैरिस्टर अहमद पनसौदा साहब, की तारुफ के मोहताज नहीं। दोनों बहुत प्रोफेशनल्स हैं अपनी अपनी रेलेवेंट फील्ड्स में। इन दोनों से ज़रा समझने की कोशिश करेंगे इलेक्शन के मामले को भी, महंगाई का अब पाकिस्तानी अवाम पर जो असर पड़ रहा है, इससे इलेक्शन पर किस हद तक असरअंदाज होगा ये फैक्टर, और आगे क्या होने जा रहा है। गुफ्तगू का आगाज़ हम नईम खालिद लोधी साहब से करते हैं। जनरल साहब, हमने मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू सुनी। जनरल साहब ने बड़े जोश से पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को बड़ा अच्छे तरीके से उनकी तर्जुमानी भी की कि किस तरह पाकिस्तान की अवाम और रियासती इदारे एक दूसरे से जुड़ी हुई एक एंटिटी हैं, इन्हें 2 मुख्तलिफ इकाइयों के तौर पर ना देखा जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो दुश्मन है वो दरार डालने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम के दरमियान, जिसको बड़े ज़ुमानी अंदाज में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस पर तबसरा किया। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है, और जो अभी 1 साल में जो कुछ हुआ, और जनरल बाजवा अपनी अलविदाई तकरीर में जिस तरह की सियासी गुफ्तगू भी कर गए, उससे ऑब्वियसली मौजूदा आर्मी चीफ पर बहुत भारी बोझ डाल गए हैं साबिक आर्मी चीफ। कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? जी, बहुत शुक्रिया। की जो तकरीर है उनकी PMA की, मेरा ख्याल बड़ी जानदार थी और काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं, कुछ का आपने जिक्र भी किया है जी। ये 2 जो बड़ी चीज़ें हैं जो जिसका ताल्लुक मैं समझता हूँ कि सियासत से है, गो के वो उन्होंने अस्करी तौर पे उस चीज़ को लिया। एक तो उन्होंने ये कहा कि अवाम जो हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं स्टेट की, ये एक बड़ी बात कही उन्होंने, आपने भी इसका जिक्र किया। दूसरा, उन्होंने आइन की बालादस्ती की बात की।
تو اگر ان دونوں چیزوں سے کچھ چیز اخذ کی جائے تو اگر عوام سینٹر آف گریوٹی ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ جو انڈیا دے رہے تھے وہ یہ مجھے لگا کہ پھر عوام کی اکثریت کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو مانا جائے. وہ مطلب اس قسم کا میسج ان کے الفاظ میں مجھے تو نظر آیا. اسی طریقے سے جب آئین کی بالادستی کی بات وہ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی آئین سے ماورا نہیں ہے. اور یہ جو ایک یہ میں اپنے پاس سے بات بنا رہا ہوں کہ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ از سپریم، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، آئین سپریم ہے. اور جب تک 2/3 پارلیمنٹ کو اس آئین میں تبدیلی نہ کرے، پارلیمنٹ کو آئین کے فریم ورک کے اندر رہ کر آپریٹ کرنا پڑتا ہے. یہ بات میرے خیال سمجھ نہیں کی. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ آئین سپریم ہے اور آئین کی بالادستی کو ہم مانتے، تو انہوں نے یہ دونوں بڑے اچھے پاورفل میسج دیے ہیں. ایک یہ کہ میجورٹی آف دی پیپل جو ہیں ان کی بات سنی جائے، مانی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق ملک کو آگے چلایا جائے. تو وداؤٹ انٹرفیئرنگ، وداؤٹ ڈائریکٹ انٹرفیئرنگ انہوں نے میرا خیال ہے کہ یہ اچھے تگڑے میسج دیے ہیں. اس کے علاوہ جو دشمنوں کو میسج دیے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ جو ایک بات چل رہی تھی پچھلے دنوں کے شاید ہم کسی نے کہا کہ پاکستانی فوج کمزور ہے یا کوئی ایسی بات ہے، تو وہ کلیئر ہوگی. انہوں نے بتا دیا کہ ہم پورے اسی پالیسی پر قائم ہیں کشمیر کے سلسلے میں. ہماری وہی بنیاد ہے جو کہ UN کی ریزولوشنز ہیں، اور ہم جو ہے نہ صرف اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں بلکہ پار جا کے بھی کام کر سکتے ہیں. افغانستان کی انہوں نے بات کی، اور یہ یاد رکھیں کہ وہ ابھی چائنا سے واپس آئے ہیں جی، اور اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں ابھی چائنا بھی ایک فریق ہے. بالکل. کشمیر کی بات کرنا چائنا سے آنے کے بعد، افغانستان کی بات کرنا چائنا سے آنے کے بعد، دشمنوں کو یہ میسج دینا اور اندرونی خلف شار کے سلسلے میں بات کرنا کہ دشمن اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آئین کی بات کرنا اور عوام کی بات کرنا، میرا خیال ہے کہ اوورآل اگر دیکھا جائے بہت پاورفل میسج ہے. اور اس کا اگلے کچھ دنوں میں میرا خیال ہے آپ کو اس کے آثار بھی نظر آئیں گے کہ ہم کس راستے پر چلتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں پنسوٹا صاحب کی طرف جاؤں اور میں ذرا پارلیمنٹ اور آئین کی سپریمیسی کی جو آپس میں اب ایک جنگ چل پڑی ہے کہ کون زیادہ سپریم ہے، کس کی سپریمیسی آتھینٹک ہے، اس پہ سوال کرنے سے پہلے جن صاحب آپ سے ایک دوسرا سوال بھی کوئکلی کرتی جاؤں کہ آپ نے بھی فرمایا کہ یہ کشمیر کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اور پچھلے دنوں میں ایک بات کی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان کی فوج کمزور ہے، تو وہ ہمارے کچھ سینئر صحافیوں نے بڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کچھ گفتگو کی ایک پروگرام میں، اور باقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بڑا پلانڈ ڈسکشن تھی. آپ کو اس کے پیچھے کیا محرکات نظر آتے ہیں کہ ایک ایسی گفتگو جو پتہ نہیں کس پس منظر میں ہوگا، اس کا پس منظر کیا ہوگا، کس تناظر میں کی گئی ہوگی؟ مجھے یاد ہے میں ان 8-10 صحافیوں میں شامل ہوں جنہیں ISPR لے کر گیا تھا LOC، اور ہم نے لائن آف کنٹرول پہ جا کے باقاعدہ پروگرامز کیے تھے، اور وہاں پہ لوگ بہت خوش تھے ماشاءاللہ کہ الحمدللہ جب سے سیز فائر اگریمنٹ ہوا ہے تب سے ہماری طرف بھی کوئی گولہ باری اور اس قسم کی کوئی شرارت بھارت کی طرف سے نہیں کی گئی، اور جواباً ہماری فوج نے بھی ظاہر ہے ریٹیلیٹ نہیں کیا، اور وہاں کے لوگ بھی خوش نظر آتے ہیں. تو یہ آبویسلی بڑا پیسفل ایک اچھا پیغام بھی تھا، اور کوئی بھی اچھا سوورن ملک یہی چاہے گا کہ امن امان کے ساتھ رہا جائے. بالکل اٹامک پاور آپ ہیں، آپ اپنی اس کو مسل کو فلانٹ ضرور کریں، بتائیں دشمن کو کہ اگر کچھ کرے گا تو ہم ریٹیلیٹ کرنے کی پوری قوت رکھتے ہیں. لیکن وہ بڑا ایک پیسفل سا ایک وہ تھا، وہ میں سمجھتی ہوں. وہ مجھے حالانکہ باجوہ صاحب پہ میں نے بحیثیت صحافی اور ایز اے پاکستانی سٹیزن کئی چیزوں پہ جہاں مجھے اختلاف تھا میں نے بہت تنقید بھی کی، لیکن یہ چیز کہنا کہ جی وہ کہتے تھے کہ کشمیر والے معاملے کو بھول جائیں اور اس طرح کی ساری گفتگو جو کی گئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ موجودہ آرمی چیف کو کسی خاص لابی کی طرف سے پریشرائز کرنے کی کوشش تو نہیں لگی آپ کو؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی گھوڑا گر جائے تو اس کے اوپر تو چونٹیاں بھی چڑھ دوڑتی ہیں. تو یہ اخلاقی طور پہ ہی بات درست نہیں ہے کہ جب ٹائم تھا بات کرنے کا اس وقت آپ نے نہیں کی اور آج کی ہے. لیکن بہرحال میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جب بھی کوئی اس قسم کی کنٹروورشل چیز آئے تو اس کی کوئی نہ کوئی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے تاکہ انصاف ہو جنرل باجوہ کے ساتھ بھی اور انصاف ان صحافیوں کے ساتھ بھی جنہوں نے یہ سارا معاملہ اٹھایا ہے. اس کو تو ایک طرف رکھ کے میں چونکہ فوج میں میری 35 سے 40 سال کی سروس ہے، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کمزوری ہو بھی معیشت میں تو اس کا امیڈیٹ افیکٹ سٹینڈنگ آرمی پہ نہیں پڑتا ہے.
وہ جو 20 سال کی ٹریننگ ہے، وہ جو آپ کے ریزروز ہیں، جو آپ کے ہتھیار ہیں، وہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ 1 سال میں ان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے، جنگ لڑنے کے طریقے بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہے جیسے کہ آپ نے کہا، ہم بہت افیکٹو کنونشنل طاقت بھی ہے، اور دنیا اس بات کو مانتی۔ پاکستان کو یہ آپ سمجھے ہمارے سر یہ سیرا جاتا ہے پاکستانی فوج کے عوام کی مدد سے، جس افریت پر ہم نے قابو پایا ہے، یہ جو ٹیررزم کا تھا، بہت کم ملک یہ کلیم کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا یمن میں اور نائجیریا میں اور سیریا میں اور ابھی سوڈان میں ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو یہ ہماری فوج کو یہ جاتا ہے ان کے یہ کراؤن کے، انہوں نے سب کچھ کیا آف کورس عوام کی مدد سے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک تو یہ صرف آپ کے شاید سارے سامعین یا ناظرین نہ سمجھ سکیں کہ ہماری جو ڈیٹرنس ہے، ایک ہوتی ہے ڈیٹرنس بائی ڈینائل کہ آپ دشمن کو وہ نہیں کرنے دیتے جو وہ کرنا چاہتا ہے، ایک ہوتی ہے ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ کہ دشمن نے اگر کچھ کیا تو ہم اس کو اس کی سزا دیں گے۔ تو ہم ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ میں بلیو کرتے ہیں۔ تو ہماری فوج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے، اور آج میرے خیال اچھا پیغام دیا ہے آرمی چیف نے۔ اور یہ جو چیزوں کو ملا جلا کر بیک گراؤنڈ کے بغیر بات چیت، مختلف جگہوں کی چیزیں جوڑی گئیں، میرا خیال یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ احمد پنسوٹا صاحب، یہ جو بحث چل پڑی ہے بڑی ہے تو پوائنٹ لیس، اٹ ساؤنڈز ویری پوائنٹ لیس، لیکن بہرحال اب اس کو بڑی سنجیدگی کی نوعیت دے دی ہے ہمارے میڈیا کے کچھ ساتھیوں نے، تو ان کا بہت شکریہ۔ اب ہم بھی یہ بات کرنے پر مجبور ہیں کہ آئین زیادہ سپریم ہے یا پارلیمنٹ زیادہ سپریم ہے؟ کیا کہیں گے بطور ماہر قانون؟ سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ زیادہ اور کم کی تو بات ہی نہیں، جو آئین ہے وہ سپریم ہے، اٹس اے ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ پاکستان کا جو ایک کانسٹیٹیوشن ہے وہ 1973 میں جب بنا تھا، ماضی وجود میں آیا تھا، تو ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جس میں ہر ادارے کا رول جو ہے مختص کر دیا گیا ہے، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو، سب کا۔ اب پارلیمنٹ جو ہے آف کورس اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے، اس کی اپنی پلیس ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، جوڈیشری کی اپنی پلیس ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ چونکہ مارز وجود میں آئین اس لیے آیا کہ ایک پارلیمنٹ نے اس کو بنایا تو لہذا پارلیمنٹ جو مرضی کر لے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری 17 ممبر بینچ ججمنٹ تھی جب ملٹری کورٹس کو چیلنج کیا گیا تھا، اس کے اندر ایک بیسک سٹرکچر ڈاکٹرن دیا گیا تھا کہ آئین کے کچھ سیلینٹ فیچرز ہیں، ان سیلینٹ فیچرز کو آپ اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ مثلا اس میں اگزامپل ہے کہ جوڈیشری یہ نہیں ہے کہ آج آپ تحلیل کرتے ہیں، یا کل کو یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری پارلیمنٹ کو ختم کرتے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے جس کو آپ نے ریسپیکٹ کرنا ہے۔ آئین کے اندر امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے، امینڈمنٹ بھی میری ذاتی نظر میں ایسی نہیں کی جا سکتی جس سے بنیادی ڈھانچہ ہلایا جائے۔ ابھی انڈیا نے ریسنٹلی 50 ایئرز آف بیسک سٹرکچر ڈاکٹرن کو سیلیبریٹ کیا ہے، ان کا یہ 1973-74 میں آیا تھا، ہمارے ہاں یہ 2015 میں ملٹری کورٹس کی ججمنٹ میں آیا تھا۔ تو یہ جو بیٹل ہے یہ سوورینٹی کی نہیں ہے، پارلیمنٹ کی انڈیپینڈنس ہے اپنی، اور وہ ان کی ایک ویلیو ہے جس کو آپ کبھی بھی نہیں چھیڑ سکتے۔ وہ آئین بناتے بھی ہیں، وہ لاز بھی پاس کرتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سپریم کورٹ کی، اور اس کی میں ایک اور کیس کی مثال دوں گا کہ جب 18ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا تو اس میں جسٹس جواد خواجہ صاحب نے اس کو واپس بھیجا تھا اور کہا تھا کہ آرٹیکل 175 یعنی کہ جو جوڈیشری سے ڈیل کرتا ہے اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کوئی ایسی اس کے اندر چینجز لے آئیں جس میں پارلیمنٹری کمیشن ڈالا گیا تھا کہ آپ اس کی انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کریں۔ تو اس کے اوپر بے تحاشا نظائر بھی موجود ہیں، اس کا ٹیکسٹ از ایمپلی کلیئر۔ یہ بس آج کل جو نو عمر سیاستدان ہیں جنہوں نے ایک یہ رٹ لگا لی ہے کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے اور یہ ہے، کوئی سپریم نہیں ہے، اتنے بھی نو عمر نہیں ہے احمد پنسوٹا صاحب، اتنے بھی نو عمر نہیں، کوئی 70 سالہ 75 سالہ نو عمر سیاستدان ہیں جن کی بات ہو رہی ہے۔ 70 سال والوں نے نو عمر آگے کیے ہیں، خود نہیں آتے، کبھی اچھی پریس کانفرنس بھی کرنی ہو نا جی جوڈیشری کے خلاف تو بیچارے ینگسٹرز بٹھا دیتے ہیں تاکہ ان کے خلاف جو ہونا ہے ہو جائے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ آئین کے اندر سارے رولز مختص، اور ہاں آئین کی جو ایک دباچے میں چیز لکھی ہوئی ہے جس کا آج ہمارے آرمی چیف نے بھی ذکر کیا کہ جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، وہ اپنے نمائندگان کے تھرو اپنی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جو آئی تھنک پرابلی فرسٹ ٹائم آپ کو موقع ملے سننے کا، کہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 227 بھی ہے، 31 بھی ہے، 2A بھی ہے، جو کہ تمام کہتے ہیں کہ قرآن اور سنہ کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا اور اس کے پیرائے میں آپ نے رہنا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم، ان کو بتانے والی بات یہ ہے کہ آئین سپریم ہے، اور آئین فردر اپنی سپریمیسی جو ہے
وہ اسلامک قانون کے تابع کرتا ہے. تو یہاں پر جب دیکھا جائے گا تو اٹ از دا انجنکشنز آف اسلام اینڈ ہولی قرآن وچ آر دا سپریم، جس کو ہمارا آئین اکنالج کرتا ہے، اور وہ ایک امبریلا کی فارم میں بتاتا ہے کہ فوج یہ کرے گی، ایگزیکٹو یہ کرے گی، سپریم کورٹ کی جوڈیشری کا آرٹیکل 189 بھی ہے، 190 بھی ہے، پھر 220 بھی ہے، پھر ایگزیکٹو اتھارٹی کے لیے ہے، تمام کا ہے. اور انہی پارلیمنٹیرینز نے آرٹیکل 65 کے تحت اوتھ بھی لیا ہوا ہے کہ ہم اسی کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کریں گے. یہ نہیں اوتھ لیا ہوا کہ جی ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو اپ ہولڈ کریں گے. اوتھ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی جو کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہے اس کو اپ ہولڈ کریں گے. بالکل صحیح. اچھا، شہباز شریف صاحب نے بھی ابھی 2 دن پہلے بیان دیا کہ آئین بناتی ہے پارلیمنٹ اور ہم عدالت کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ری رائٹ کرے، کسی کو بھی ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ری رائٹ کرے آئین کو. تو یہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کا تو آرٹیکل 224 ہو یا آرٹیکل 105 ہو کیٹیگوریکلی کہتا ہے. تو پنسوٹا صاحب، شہباز شریف صاحب کو آرٹیکل پاکستان کا آئین ری رائٹ ہوتا ہوا کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ اچھا، یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ سوال کیا. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے اندر ڈائریکٹ پٹیشن فائل کرنے کا رواج پاکستان مسلم لیگ نون کے سر 93 میں پہلی دفعہ فائل ہوئی تھی، اور وہ پی ایم ایل این نے فائل کی تھی. اس سے پہلے عموماً لاہور ہائی کورٹ یا ڈفرنٹ پروونسز کے جو ہائی کورٹ ہیں وہ پٹیشن انٹرٹین کرتے تھے آرٹیکل 199 میں. تو یہ ماشاءاللہ کام انہوں نے شروع کیا کہ جی سارا کچھ چھوڑ کے تم اس کو سپریم کورٹ لے جائیں. دوسری بات، ان کو تشریح پہ آج کل بڑا اعتراض ہے. 63A کا آف کورس یہ حوالہ دیتے ہیں. تو میں اسی 63A کے سلسلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. جب اس کے اوپر پارلیمنٹری ڈیبیٹس ہو رہی تھی، 18ویں ترمیم کو بنایا جا رہا تھا اور اس کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا تھا، تو رضا ربانی صاحب بھی اور بہت سارے پارلیمنٹیرینز کے سٹیٹڈ ویوز ہیں کہ یہ 63A کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پارلیمنٹیرین ووٹ دے ہی نہیں سکتا. یعنی کہ دے ہی نہیں سکتا، یہ نہیں کہ وہ دے دے اور جرم ہو تو پھر یہ جو جرم والی ساری بات کی جا رہی ہے. اسی چیز کو جوڈیشری نے ری انفورس کیا، ری اٹریٹ کیا. تو آج ہماری پارلیمنٹ یہ کہتی ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی آئین کی تشریح کا حق تو ضرور ہے، ری رائٹ نہیں کر سکتے. درست کہتے ہیں کہ ری رائٹ نہیں کر سکتے، لیکن 63A میں ری رائٹ نہیں کیا. انہوں نے صرف آپ کو یاد کروایا ہے وہ کون سا شعر ہے کہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کہ یہ وہی باتیں ہیں جو ساری آپ نے خود کی ہیں، خود آئین کو بنایا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین جہاں آپ یو کانٹ بلو ہاٹ اینڈ کولڈ ان دی سیم بریتھ، کہ آج آپ کو آئین سوٹ نہیں کرتا تو آپ کہیں جی 63A کا مطلب یہ ہے، کل آپ کو آئین سوٹ کرتا تو آپ کہیں جی 63A کا مطلب یہ ہے. 63A کا مطلب وہی ہے جو آپ نے خود ڈالا، جس سے ہم بنیادی طور پر اعتراض کر سکتے ہیں. میں تو 63A پہ بڑی دیر سے کامنٹ کر رہا ہوں جب سے یہ آئین میں ہے کہ آپ کیوں ایک فرد واحد کو امپورٹنٹ کرتے ہیں. لیکن جب 63 ہے اور اس کی تعبیر جو ہے یا اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے جو آپ نے دی ہے، تو جوڈیشری نے یہی ہولڈ کرنا ہے. جوڈیشری نے تو اسے ڈیویٹ ہی نہیں کیا. انفیکٹ جب یہ کہتے ہیں ری رائٹ ہوا ہے کانسٹیٹیوشن، تو یہ تنقید اپنے اوپر کرتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں اتنا فضول کام کیا کہ ایک 63A جیسی پروویژن ڈالی. یہ جوڈیشری نے نہیں ڈالی. جوڈیشری نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے اس دن یہ کہا تھا، تو کائنڈلی ریممبر دیٹ آج اگر وہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا جنرل صاحب سے اور پنسوٹا پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو الیکشن 14 مئی کو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے تو فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے الیکشن کی تیاریاں روک دی ہیں اوور دا ویکنڈ. تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ ایکسکیوز لے کر اگر آ جائے کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے جس کی وجہ سے تیاریاں ہو نہیں سکیں، تو کیا یہ ایک لیجٹ ایکسکیوز ہوگا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرٹین کرے گی، یا پھر اس کی کوئی لیگل ریپرکشنز ان کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں؟ اس پر ذرا ڈیبیٹ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن بھی چل رہی ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ تو اب ہلیریسلی آکورڈ ہو چکی ہے. ابھی میں ایک بیان سن رہی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت ہی ایک زبردست جسٹیفیکیشن دی ہے. ڈالر کا ریٹ اچانک سے جو بڑھتا چلا گیا اور ایک سال میں آپ نے دیکھا کہ ڈالر کہاں کا کہاں پہنچ گیا، تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی ہے رانا صاحب نے کہ چودھری پرویز الہی نے اپنے 2.5 ماہ کے دور حکومت میں جو انہوں نے پنجاب میں ایز چیف منسٹر گزارا، اس میں انہوں نے اتنے زیادہ ڈالرز بوریوں میں بھر بھر کر پاکستان سے باہر بھیج دیے کہ اب ڈالر قابو میں ہی نہیں آ رہا. جنرل صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. جب ایسی سچویشن ہے کہ ہر برائی منسوب کی جا رہی ہے عمران خان اور ان کے ساتھیوں سے،
اور PDM کہتی ہے کہ بھئی انہوں نے اچھا گورن نہیں کیا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ پھر آئین کے مطابق جیسے سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ الیکشن میں چلے جائیں, الیکشن میں جا کر فیصلہ عوام کو کرنے دیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. پھر قباحت کیا ہے؟ آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں 14 مئی کو؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے جو بیانات ہیں سیاسی نوعیت کے اور اس قدر لغو بیانات, ان پر تو کوئی کان دھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, چاہے وہ جس طرف سے بھی آئیں. دوسری بات یہ کہ قانونی طور کے جو نقطے جس طریقے سے پنسوٹا صاحب سمجھا رہے ہیں اور جتنے مدلل طریقے سے کر رہے ہیں, مجھے تو لگتا تھا کہ یہ سارا پروگرام آپ کو ان کے ساتھ کرنا چاہیے, کیونکہ میں تو کسی اس چیز کا بالکل ماہر نہیں ہوں. ماشاءاللہ وہ بہت اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں, لیکن میں ایک دو چیزیں جو ارے نہیں سر, آپ کی بھی اپنی ایکسپرٹیز ہے اجل صاحب, ویسے نہ کہیں. پنسوٹا صاحب ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ینگ وائبرنٹ لائر ہیں اور بڑا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کے وہ سمجھاتے ہیں آئین, جو کہ ہماری ینگ جنریشن کو سیکھنے کو موقع ملتا ہے, لیکن آپ سے بھی ہمیں ایکولی سیکھنے کو موقع ملتا ہے. میں جو ایز اے لے مین جو میں بات کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے, اور یہ بالکل بات ابھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ کوئی بھی سمپل اکثریتی حکومت کوئی بھی چیز لے جائے پارلیمنٹ میں اور اس کے اوپر وہ اس کو بنیاد بنا کر چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دے, مثال کے طور پہ کہ ہم پیسے نہیں دیں گے اور ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے, ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کل اگر کسی اور کی حکومت آ جائے, سمپل میجورٹی, ناٹ ایون 2/3, اور وہ ہر بات صرف لے جائے پارلیمنٹ میں اور آدھے ووٹوں سے وہ اس کو اپروو کر دیں کہ جی ہم الیکشن کراتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ اس ملک میں الیکشن جو ہیں انہوں نے ہمیشہ کام خراب ہی کیا ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ یہ دلیل دیں کہ جی الیکشن کی ہر الیکشن کے بعد پاکستان ایک مصیبت میں گرفتار ہوا ہے, لہذا الیکشن پاکستان کے لیے مناسب ہے ہی نہیں, لہذا ہم سمجھتے ہیں, اور بتائیں جی سارے ہاتھ کھڑا کر کے آپ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی ہمیشہ کے لیے ہم. اتنی خطرناک بات اور دیکھ رہی ہے پوری قوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس تناظر میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ آج جو آرمی چیف کا یہ پیغام ہے کہ جو عوام ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہیں اور آئین کی بالادستی جو ہے یہ بنیادی چیز ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ پیغام صحیح کوارٹر میں چلا گیا ہوگا. اور اس قسم کے بچوں والی باتیں یہ ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے, صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کے سٹینڈ آف میں اس مئی میں تو شاید انتخابات نہ ہو پائے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انتخابات روکے نہیں جا سکتے, اور یہ اپنا راستہ بنائے گا آئین, اپنا راستہ بنائے گا قانون. یہ کیسے بنتا ہے یہ تھوڑا سے کچھ دنوں کی بات ہے, ایک ہفتے کے اندر ہر چیز سامنے آ جائے گی. بالکل صحیح. پنسوٹا صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا, ایک بڑا انٹرسٹنگ نقطہ اٹھایا ہے کچھ ایسے ماہرین قانون نے جو کہ بلیو کرتے ہیں کہ PDM جو کہتی ہے, جیسے کہتی ہے, سپریم کورٹ کو بھی مان لینا چاہیے اور الیکشن اکتوبر میں کرائیں, بلکہ کیا ہی اچھا ہو 2-4 سال بعد ہی کروا دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب کی جو ری انسٹیٹمنٹ ہوئی تھی وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو ہوئی تھی, اور یہ ہم نے 2 دن پہلے بھی اس چیز کو میں نے ڈسکس کیا کچھ ماہرین قانون کے ساتھ اپنے پروگرام میں. آپ کا بطور ماہر قانون اس پر کیا نظریہ ہے کہ وہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ایک طرح سے پریشرائز کرنے کے لیے اس طرح کے تجزیے فلوٹ کیے جا رہے ہیں میڈیا پر, ڈیجیٹل میڈیا پر, کہ اگر ان کی ری انسٹیٹمنٹ افتخار چودھری صاحب کی ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو ہو سکتی ہے تو یہاں پر ان کی کرسی بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر کی زد میں آ سکتی ہے. کیا کہیے گا, اور پھر الیکشن کا بھی بتا دیں. اچھا, یہ آپ نے ونس اگین ویری پرٹیننٹ کوسچن. پہلی بات یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک بات کہا تھا کہ میں ججز کو بحال کرتا ہوں, تو ان ایفیکٹ جو اس سے پہلے ایک انلیگل آرڈر ہوا تھا جس کے تھرو اس کو افتخار چودھری صاحب کو ریموو کیا گیا تھا, اس آرڈر کو ایک طرح کا وڈرا کیا گیا تھا. تو پہلی بات یہ کہ ایک انلیگل آرڈر سے ان کو ریموو کیا گیا, اس آرڈر کو وڈرا کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ ایک فریش آرڈر ہوا جس کے تحت ان کو ری انسٹیٹ کر دیا. تو یہ ایک کریکشن کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے بڑے قابل جو قانونی ماہر ہیں وہ ایک غلط تاثر دے رہے ہیں. سو اٹ از جسٹ لائک سیئنگ کہ میں نے غلط کام کیا, اس کو وڈرا کیا, لیکن غلط کام کبھی انڈورس نہیں ہوا. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا بینچ بھی بیٹھا جس نے بھی اس کی دھجیاں اڑا دی تھی اس فیصلے کی, اور کہا تھا کہ یہ غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے اندر موجود ہے آرٹیکل 209 غالباً, جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات کرتا ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف ریموول کا پروسیس ہے تو وہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اب کوئی چیز آئین کے منافی تو نہیں ہو سکتی, کہ ایگزیکٹو آرڈر آئین کے منافی تو نہیں جا سکتا کہ ہم 209 چھوڑ کے تم کہتے ہیں نہیں جی آپ ادھر آ جائیں.
तीसरी बात यह है कि किसी जज को जब आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिमूव करते हैं तो वो आर्टिकल 175 की भी वायलेशन है, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है। उसके अलावा जजेस की जो सुप्रीमेसी है उसके खिलाफ है, तो ये ऑटोमेटिकली आइन के खिलाफ हो गया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जजमेंट जो है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दैट। अब ये कहना, मैं समझता हूँ ये प्रोफेशनली बड़ी ज्यादती है किसी भी वकील की, जो कि सीनियर हो जूनियर हो, ये कहे कि जी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हम सोच रहे हैं चीफ जस्टिस को रिमूव करवाना। तो आप अगर तो चीफ जस्टिस को एक समझते हैं, क्लार्क समझते हैं, क्लार्क की भी इक्वली उतनी इज्जत है, लेकिन मैं एक प्रोसेस और रिमूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर आप समझते हो तो आप सुबह कर दें फिर रिमूव। इस तरह तो फिर आप कल को यही काम आर्मी चीफ साहब के साथ भी करेंगे, फिर आप ये काम परसों फिर आपके जो रवैया है वो फिर आपका जो चीफ जस्टिस है वो कहेगा ठीक है मैं एक ऑर्डर से प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर देता हूँ फलाना। ऐसी बात नहीं है, हर एक का रोल डिटरमिन्ड है। जब आप इस किस्म के तड़ियां और इस किस्म के रवैये देते हैं ना, तो उन रवैयों को कोर्ट में आके कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल 68 की वायलेशन करते हैं, आर्टिकल 69 की वायलेशन करते हैं कि आप उसका कॉन्डक्ट डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट में, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपको सवाल नहीं किया जा सकता। इसी पार्लियामेंट को नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किया था कि ये है वो जराए, वो फिर आपने देखा होगा ये वो कहाँ से जराए मिले। तो आप इस मदर इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करते हैं टू स्पीक अगेंस्ट जुडिशरी, वो आपको कहते कुछ नहीं है। वेयरएज ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज नहीं है जो जस्टिस खोसा साहब ने प्रिविलेज रिमूव की थी जब नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को चेक किया था, फिर भी वो मैग्नानिमिटी दिखा रहे हैं। और जब आप अदालत में जाते हैं तो थ्रू योर अटॉर्नी जनरल आप अपना स्टांस बदल लेते हैं, या तो फिर आप अपनी स्टेटेड पोजीशन एक रखें ना, आप आवाम को रिप्रेजेंट करें। 2-2.5 लाख हल्के से आपको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, तो जब आप वहां जाके फजूल तकरीरें करते हैं जिनका कानून और आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप अपने हल्के की आवाम को एम्बेरस कर रहे होते हैं। आपको तो एम्बेरस शायद ना हो। तो इसलिए पार्लियामेंटेरियन से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आई एम समबडी हु बिलीव्स इन सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। आइन जो है उसके अंदर पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अगर पार्लियामेंट वहां जाके तकरीरें इस किस्म की करना शुरू कर दे जो कि आजकल हो रही हैं या पहले भी अगर कभी किसी ने की हैं, तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि ये फिर दिस इज अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, अब्यूज ऑफ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं अब इस वक्त टीवी में बैठा हूं और मैं जो मर्जी कहूं, जी मुझे पता है कि ये अगर एक्शन होगा वो तो पैमरा ने शो के खिलाफ लेना है, मेरे खिलाफ तो नहीं लेना, तो मैं जो दिल करे बोलना शुरू कर दूं। एक लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अटैच्ड होता है आपके साथ, और उसको हर वक्त मलूज़े खातिर रखना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल बेशुतर मुहार हो जाए। इलेक्शन 14 मई को होता नजर आ रहा है पंसोटा साहब? मेरा अपना ख्याल ये है कि मुझे ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा। और इन नेगोशिएशंस के अंदर आई एम वेरी वेरी श्योर कि दोनों पार्टीज जो हैं दे विल एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ कॉशन एंड दे विल ऑफ कोर्स टॉक सेंस, और उसके बाद ये चीफ जस्टिस को अपना एक डिसीजन बताएंगे जो कि ऑफ कोर्स वो एंडोर्स कर देंगे। अगर ये महाजराई पर जाएंगे तो चीफ जस्टिस साहब का तो ऑर्डर बड़ा क्लियर है, 14 मई को इलेक्शन पर अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर लेगी तो अगर खत लिखे जा सकते हैं तो फिर इलेक्शन तो बहुत छोटी चीज है। बिल्कुल सही। अच्छा, इससे पहले कि मैं जनरल साहब की तरफ जाऊं, एक और कानूनी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी की बुनियाद पे फिर हम अगली डिस्कशन करेंगे। ये बताएं कि बतौर माहिर कानून आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बतौर प्राइम मिनिस्टर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है और बड़ी खुशी से ऐलान किया है कि मुबारक हो, कौम को मुबारक हो, 180 वोट जो है वो मिल गए हैं, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? देखें जी, वो हमारे पंजाबी में एक मिसाल होती है, अगर किसी को बात करें तो उसको हम कहते होते हैं ऐसी तेनों नहीं भेजे तू एक काम कर। आपसे मांगा किसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? आप खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ले सकते हैं? या तो आपको प्रेसिडेंट ने कहा हो, या आपने कहा जी चले सुप्रीम कोर्ट ने अंदिया दिया कि मनी बिल पास नहीं हुआ, तो मनी बिल पास होने के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिए जाते। वो ऑटोमेटिकली उसका मतलब होता है कि आपका मनी बिल पास नहीं हुआ तो लिहाजा आप फारिग हैं। आपने उसके बावजूद एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, सो दैट मींस कि या तो फिर मनी बिल के अंदर आपके मेंबरान ने ज्यादती की है, या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कोई दो नंबरी हुई है या कोई हेराफेरी हुई है। एक जगह हो सकता है ना, कैसे हो सकता है? क्योंकि 63A वही जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है आजकल, उसके मुताबिक अगर उन अरकान ने भी वोट डाला है जो नहीं डाल सकते का, तो वो एक सेपरेट लीगल क्वेश्चन है। मसला ये है कि इनको शहबाज शरीफ साहब को ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने की जरूरत ही कोई नहीं थी, लेकिन अब ये फंस गए। किसी टाइम पे ये क्वेश्चन हो गया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सुप्रीम कोर्ट या एनी अदर कोर्ट, कंटेम्प्ट लग सकती है। कंटेम्प्ट लग सकती है। कंटेम्प्ट का तो शायद इशू ना हो जी, ज्यादा इशू यही होगा कि आपने एक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। कंटेम्प्ट वाला तो शायद मामला ना हो, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल चुप करके अपना काम करते रहते जैसे पहले कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले जनरल साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान जहन में आ रहा था इस गुफ्तगू के दौरान। ख्वाजा साहब कहते हैं कि अभी इलेक्शन करवाना जो है वो वक्त का ज़िया है।
تو اگر سیاستدان یہ کہنے لگے کہ الیکشن میں جانا وقت کا ضیاع ہے تو کون الیکشن میں جائے گا پھر؟ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں آپ نے اس طرح سے الیکشن سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ جی میں نے الیکشن کا تو مجھے نہیں پتا. میں چونکہ گیمز بھی کھیلتا رہا ہوں, ہاکی کھیلتا رہا ہوں اور کرکٹ کھیلتا رہا ہوں, یہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب کوئی ٹیم یہ سمجھ لے کہ ہماری ہار یقینی ہے تو پھر وہ طرح طرح کے بہانے بنا کر کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے یہ کیوں کہا, وہ کیوں کہا, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. گو کہ وہ میں بھی امید اچھی رکھتا ہوں کہ یہ جو بات چیت ہے یہ کامیاب ہو جائے گی. پنسوٹا صاحب نے کہا, وہ بھی پر امید ہے, اور یہ جو آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ بھی اس کو تقویت پہنچاتی ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے آگے کنواں ہے اور پیچھے کھائی ہے. اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ ہار جائیں گے, ان کو اچھی طرح پتہ ہے, وہ کھائی میں گر جائیں گے. اور انہوں نے یہ میرے خیال میں فیصلہ کر رکھا ہے, اور اللہ کرے کہ میرے منہ میں خاک اور یہ بات غلط ثابت ہو, کہ وہ کہیں کہ یہ نظام بھلے ٹوٹ جائے, یہاں پر کوئی آ جائے, گدھے آ کے بے شک حکومت کر لیں, لیکن ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا. تو انہوں نے بس کھائی کے بجائے کنویں میں گرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. بالکل صحیح. ناظرین, یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. پروگرام کے آخری حصے کی طرف بات بڑھیں گے اور لاسٹ کویشچن پوچھیں گے اپنے دونوں معزز مہمانوں سے, اور وہ کویشچن ہوگا عمران خان صاحب کے متعلق, ان کی سیکیورٹی سے متعلق, اور آگے جو وے فارورڈ ہے, کیونکہ احمد پنسوٹا صاحب عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں کچھ کیسز میں, تو ان سے تھوڑا سا خان صاحب کی قانونی طور پر اب جو جنگ چل رہی ہے ان کے مخالفین کے ساتھ, اس پر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید. اب بہت ہی اہم ہم نے ایک دو قانونی نقطوں پہ بات کریں گے اور تھوڑی سی سیاست پہ بات کریں گے. احمد پنسوٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون, اور جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان کے ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں, پاکستان کی سیاست پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. پنسوٹا صاحب, لاسٹ کویشچن ہے آپ دونوں سے. ایک تو آپ سے میں کوئکلی پوچھتی چلوں, علی امین گنڈا پور صاحب کی ابھی ہم نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ ضمانت ہو گئی ہے لیکن ان کو جیل حکام کی جانب سے رہا نہیں کیا جا رہا. اس کی قانون میں کس حد تک گنجائش موجود ہے؟ اتنی امپیونٹی کے ساتھ پولیس کیسے یہ کر سکتی ہے؟ اور دوسرا عمران خان صاحب کے حوالے سے بتائیے گا, وہ خود بھی کہتے ہیں اور یہ بات وزارت داخلہ کو کئی انٹیلیجنس رپورٹس میں بھی پتہ چل چکی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. اس کے باوجود ان کو جس طرح سے ویڈیو لنک کی بجائے بلایا جاتا ہے عدالت میں اور پھر گاڑی بھی اندر لے جانے کی اجازت نہیں ملتی, ظاہر پبلک ایکسپوجر کا ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے. سو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پھر کون داد رسی کرے گا؟ جی بالکل, آپ نے گنڈا پور صاحب کا جو سوال پوچھا ہے وہ بھی بڑا اس لیے ریلیونٹ ہے کہ ان کو جس طرح جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ قانون سے تو مینڈیٹڈ کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ ایکسیس آف پاور ہے, ابیوز آف پروسیس ہے, ابیوز آف اتھارٹی ہے, اور یہ جو بھی کر رہا ہے اس کو اس چیز کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ یہ وہ والی پولیٹیکل کلاس تھی جنہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی. جب آپ نے ان کو اس چیز میں سے گزار دیا تو اب یہ پکے سیاستدان بن گئے. اب ان کے ساتھ جو آپ وہ تنقید کرتے تھے, ان کو برگر اور پتہ نہیں آپ کیا کیا کہتے تھے, اب یہ ان چیزوں سے باہر نکل گئے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کرے جائز کیس بھی ہوتا تو آپ نے جو پروسیس اڈاپٹ کیا کہ اس پروونس سے اس پروونس, اس پروونس سے اس پروونس پاکستان کی سیر کرانے والا, اس سے ان کے جھاکے بھی اتر گئے ہیں اور یہ قانون کے بالکل منافی ہے. جہاں تک آپ نے خان صاحب کی بات پوچھی ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سول کانٹیکسٹ میں ایک فیصلہ دیا ہوا ہے کہ وٹنس کا مطلب یہ ہے, یا اس کی اپیرنس بیفور کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورچوئل اپیرنس بھی ہو سکتی ہے سول کے کانٹیکسٹ میں. اسی قسم کا ایک فیصلہ کرمنل میں موجود ہے اور خان صاحب کو ایک دو حاضریوں کی ڈسپینسیشن بھی ملی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا خان صاحب کو عدالت میں فزیکلی اس لیے پیش کرنا ہے کہ وہ اپنے کیسز کو فالو اپ کریں؟ آپ نے بیسیکلی اس سٹیج پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا خان صاحب کو اپنے پیش اس لیے کرانا کہ ان سے پچھلے وزراء اعظم بھی پیش ہوتے رہے, کہ اس لیے پیش کرانا کہ قانون کی ریکوائرمنٹ یہ ہے؟ اگر تو قانون کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وٹنس کین اپیئر ورچولی تو پھر خان صاحب کو آپ اجازت دے دیں, وہ چاہے خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو. اور جب آپ خان صاحب کا موازنہ ایک کامن مین سے کرتے ہیں, وہ موازنہ بھی اس لیے غلط ہے کہ کامن مین جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہوتا. ایک کامن مین جو ہے اس کے اوپر 146 کیس نہیں ہوتے. ایک کامن مین کو اتنی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک کامن مین عدالت چلا جاتا ہے, کیس فیس کر لیتا ہے, اور اس کے ساتھ نیچر
آف کیسز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ کامن مین کی اور جو ایک پولیٹیکل آدمی کی انالوجی بھی ڈرا کرنا یہ غلط ہے. خان صاحب کو اگر وہ پریولیج موجود ہے یا وہ قانون کے اندر آسانی موجود ہے, وہ چاہے نواز شریف صاحب ہوں, وہ شہباز شریف صاحب ہوں, کسی کو بھی ہے وہ دینی چاہیے. مقصد ہے ان کو عدالت کے کٹہرے میں لانا through whatever means you want. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف پرچے دیں ATC کے, یا ان کی گاڑیوں کی شیشے توڑ دیں, یا ان کے اوپر اٹیک کریں. This is not the mandate of law. بالکل صحیح. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, یور لاسٹ کامنٹ آن دا میٹر. آپ کو چیزیں کس طرف جاتی نظر آ رہی ہیں؟ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر جو پولیس ریڈ ہوئی, اس کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید PTI یہ کہے گی کہ ہم اب مذاکرات میں وی وونٹ بی گوئنگ اہیڈ ود نیگوسیشنز, لیکن ایسا نہیں ہوا. شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو برملا کہہ دیا کہ ہم آگے چلیں گے, اور منگل تک جو ہے مؤخر ہوا ہے سلسلہ. اب آگے دیکھتے ہیں منگل کو کیسے ریزیوم ہوتا ہے. آپ کو وے فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی وائبل سولوشن نکلتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, وہ تو میں نے پہلے جو میرا اپنا اندازہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جتنی کڑواہٹ گھول دی گئی ہے سیاست میں, اس میں نیگوشیشن وغیرہ کی گنجائش بہت کم ہے جب تک کہ کوئی فورس نہ کرے, اور فورس کرنے والی پاور کسی کے پاس رہی نہیں. کیونکہ جیسے ایک سٹیٹس ہوتا تھا آرم فورسز کا, یا سٹیٹس ہوتا تھا جوڈیشری کا, وہ تو انہوں نے تباہ برباد کر دیا کسی نہ کسی طریقے سے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ایٹ دیئر اون, اور ایٹ دیئر اون دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. وہ مجھے نظر آ رہا ہے, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. تو جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ گھوڑے پر سوار ہیں, کل آپ پیادہ ہوں گے اور کوئی اور گھوڑے پر سوار ہوگا. یہ چیز اگر ان کی آ جائے کہ یہ تو اگر باریاں لینی ہے, اسی سرکل میں رہنا ہے, تو پھر آپ یہ امید نہ رکھیں کہ کل کو کوئی اور پارٹی آئے گی تو وہ آپ کو بخشے گی, تو پھر آپ کے بھی بڑے بڑے اسٹال وارڈ جو ہیں وہ بھی ایسے ہی گھومیں گے ادھر سے ادھر. تو یہ ساری چیزیں ذرا سوچ سمجھنے والی ہیں, لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ایسی سوچ موجود ہے, ورنہ کم سے کم نیگوشیشن کے دوران یہ چیزیں بند ہو جاتی. وہ چونکہ بند نہیں ہوئی تو اس لیے وہ اس چیز کو تقویت پہنچتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے PDM الیکشن کروانے پر رضامند نہیں ہوگی. میرا تو یہی اندازہ ہے. اور آپ کو آخر میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال دونوں سے ہی پوچھ لیتی ہوں. پنسوٹا صاحب, چیف جسٹس صاحب کے خلاف جتنی میسو سوشل میڈیا کیمپین رن کی گئی, اور جس طرح سے ایک فیک نیوز بھی پھیلائی گئی, جس طرح ان کی ساس کے حوالے سے, مطلب میں تو حیران ہوں کہ اب کیا کسی کے گھر کی خواتین کو یا ان کے گھر کے افراد کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ ملکی حالات پر آپس میں بات کر سکیں, جو تشویشناک حالات ہیں اس پہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اس تشویش کا اظہار کر سکیں. اس کو آڈیو لیک کا نام دے کر جو تماشا کیا گیا, آپ کو کیا لگتا ہے چیف جسٹس صاحب ول ہی بی اسٹینڈنگ ہز گراؤنڈ, یا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا وہ اس بدتمیزی کے پیش نظر تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے؟ عمر عطا بندیال صاحب جو ہے نا جی, پرابلی پاکستان کی ہسٹری میں میرے خیال سب سے خاندانی چیف جسٹس ہیں جو ایور آئے ہیں. بہت مضبوط آدمی ہیں, کم بولتے ہیں, ججمنٹس کے تھرو بولتے ہیں, اس طرح فضول نہیں بولتے. اور میں بار بار ایک مثال دیتا ہوتا ہوں جگہ جگہ پہ, کیونکہ ہم ہیں دیہات پنجاب کے رہنے والے, کہ یہ گل اگر سساں دی ویڈیو اور آڈیوز تے آ گئی نا تو صلح کر لو. اگر آپ کی بات, اب اگر میکسیمم آپ کے پاس کیس یہ ہے نا کہ وہ دو خواتین آپس میں بات کر رہی ہیں, اور ویسے بھی رواج ہے ہماری سوسائٹی کا بھی جنرلی کہ اس طرح خواتین کی پرائیویٹ کانورسیشن لیک کرنا ایک مناسب بات نہیں. چوتھی بات, کل میں خان صاحب کے کیس میں پیش ہوا تھا, ان کی ٹی وی پر پابندی والا جو معاملہ تھا, اس میں جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے ایک بڑی پرٹیننٹ آبزرویشن دی اور پوچھا پیمرا کے وکیل سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں یہ آڈیو ویڈیو ٹی وی پہ آتی کیسے ہیں, جب ایک ججمنٹ موجود ہے اسلام آباد کی جسٹس کیانی صاحب کی کہ یہ آڈیو ویڈیو ٹی وی پہ آنے کے قابل اس لیے نہیں ہے کہ نیوز آئٹم نہیں ہے اور یہ قانون کے منافی ہے اشتیاق احمد کیس کے خلاف, اشتیاق آصف کیس کے, تو یہ کیسے آتی ہے؟ تو پیمرا کے کاؤنسل نے اگری کیا, and it was very nice of him کہ انہوں نے اگری کیا کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوال یہ ہے کس قسم کی فضول باتیں, اور اب لوگ یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ان چیزوں سے آپ کیا نکال رہے ہیں. 85 ایئرز اولڈ خاتون ہے, and she's a very graceful lady, اس کی آپ آڈیو ویڈیو نکال کے چیف جسٹس صاحب کو پریشرائز کریں گے. I don't think so he's made that way کہ وہ پریشرائز ہوں گے. he's an amazing judge, ہم ساری زندگی پیش ہوتے آئے ہیں ان کے آگے, ہائی کورٹ میں بھی, سپریم کورٹ میں بھی. میرا نہیں خیال اتنی چھوٹی باتوں پر وہ بھی چھوٹے لیول پر آ کے ریاکٹ کریں گے, وہ اپنی ججمنٹس کے تھرو بولیں گے. بالکل صحیح. یور لاسٹ کامنٹ آن دا میٹر جنرل صاحب, اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں. جی میرا اپنا خیال بھی یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا اپنا ورڈکٹ دیں گے, بلکہ میرا خیال ہے وہ اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں گے اور کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن کو اپنی معاونت کا کہیں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی
یا تو کپڑے پہنا دیے جائیں گے یا کپڑے اتار دیے جائیں گے، سب سامنے آ جائے گا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے اور جو عوام ہے ان کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ بالکل صحیح، سب سامنے آ جائے گا، تقریباً بہت حد تک سب سامنے آ چکا ہے ناظرین کہ آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے اور آئین کی پامالی میں کون انٹرسٹڈ ہے، اور بڑی امپیونٹی کے ساتھ۔ زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ امپیونٹی کے ساتھ۔ جلال صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت، احمد پنسوڑا صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، سوال تو وہی ہے کہ آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے اور آئین کے خلاف کون کھڑا ہے، کون اپنی پیٹی پالیٹکس بچانے کے لیے پاکستان کے آئین کو داؤ پر لگانے پر تلا ہوا ہے، پاکستان کے آئین کی پاسداری کو تار تار کرنے پر تلا ہوا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ اور وہ سیاسی شخصیات جو کہ فخر کرتی رہیں کہ ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے جس نے آئین لکھا، ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے جس نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا جنہوں نے آئین لکھا آج سے بہت سال پہلے۔ تو یہ 70 کی دہائی میں آئین لکھنے والوں کو آج کیا ہو گیا ہے؟ آج وہ آئین کی پاسداری کرنے کی بجائے آئین کے خلاف آ کر صرف اس ڈر سے کہ شاید الیکشن میں ان کو عوام مسترد نہ کر دے اپنے ووٹ کی طاقت سے، وہ کیوں آئین کے ہی خلاف ہو گئے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو ہمارے سیاستدانوں کو خود سے پوچھنا ہے، کیونکہ آج آپ اس طرف ہیں، you're on this side of the aisle، کل کوئی پتہ نہیں آپ دوسری طرف ہو سکتے ہیں اور آپ کی مخالف پارٹی آپ کی جگہ پر ہو سکتی ہے۔ تو ایسا پریسیڈنٹ خدا را مت سیٹ کیجئے کہ اگر آپ کو آئل کے دوسری سائٹ پہ آنا پڑے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں اور آپ ان کو ہینڈل نہ کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ آپ سے اگلے جمعے کی رات 8 بجے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔